वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में एक बार फिर मेरा ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू रोज़ ही होती है, हम डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं पर नज़र डालें और अपनी क्रिकेट को, अपने दीगर जो जितने भी खेल हैं पाकिस्तान में, उनको बेहतर से बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन सेट पर हाफिज़ इमरान, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ साहब, क्रिकेट एक तरफ और ओलंपिक्स एक तरफ, तमाम जगह पर इस वक्त ओलंपिक्स की बहारें हैं। हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ कि सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो स्टार्ट हुआ है अगरचे, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही है। क्या रीज़न है हाफिज़ साहब? देखिए 4 साल के बाद आते हैं ओलंपिक्स, और अगर 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ की आबादी है मुल्क की, और अगर उसमें से सिर्फ 7 खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक मुकाबलों में, और इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में अगर इस संजीदगी का ये आलम हो कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हों और ऑफिशल्स की तादाद उससे ज़्यादा हो, तो फिर मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता। तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो हाफिज़ साहब क्या वजह है? मतलब देखिए, अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर ओलंपिक्स पर कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। आज मेरे साथ वेट लिफ्टर्स जो सुहेल सिस्टर्स हैं वो मौजूद थी, तो वही बता रही थी कि हमें मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ जगहों पर हमें अखराजात की ज़रूरत होती है, हुकूमती मुआवज़ों की ज़रूरत होती है, हमें वो नहीं दिए जाते हैं। मतलब हम क्रिकेट तो बची हुई है इसलिए कि वो आईसीसी के ज़ेरे नज़र है, लेकिन अगर आप देखें बाकी खेल तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। देखिए जब तक समझेंगे नहीं लोग इनको कि खेलों को चलाने के लिए आपको किन लोगों की ज़रूरत होती है और खेलों को चलाने के लिए किस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया भर में खेलों में जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अगर उनके निज़ाम को देखते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क है ना। अगर जापान ज़्यादा मेडल्स लेता है, अगर अमेरिका ज़्यादा मेडल्स हासिल करता है, अगर इंग्लैंड मेडल्स लेता है, रशिया मेडल लेता है, चाइना मेडल लेता है, ऑस्ट्रेलिया मेडल लेता है, तो ये तमाम ममालिक अगर हर मरतबा आपको ओलंपिक में जो पॉइंट्स टेबल है या जो मेडल्स की टेबल है उसमें नुमाया नज़र आते हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वो क्या करते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते होंगे ना कि 4 साल तक वो अपने मुकाबलों की तैयारी करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। वो ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं तो 4 साल में वो कुछ नहीं करते। उस दौरान मुख्तलिफ़ मुकाबलों में वो शरीक होते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही होती है, आपके कॉमनवेल्थ के मुकाबले होते हैं, मतलब आपके जो इलाकाई मुकाबले हैं वो होते हैं। तो वो सारी जगह पर मसरूफ़ रहते हैं, तब जाकर वो फिर ओलंपिक अपने पीक टाइम की तरफ वो उसको प्लान करते होंगे कि जब ये ओलंपिक की तरफ जाएँ तो अपने पीक को टच कर रहे हों। बिल्कुल। तो वो तैयारियां करते हैं, अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं। आपको वहाँ पर ये सुनने को नहीं मिलता होगा कि खिलाड़ी के पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से है, उसकी ग़िज़ा किस तरीके से है, उसको जिस सतह की कोचिंग, जिस तरह की कोचिंग की उसको ज़रूरत है, क्या उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे उसके मराहल हैं, उसकी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं। अगर एक एथलीट अगर फ़र्ज़ कर लें, कोई भी अगर एक स्विमर है, ठीक है, तो अगर वो स्विमिंग में सबको पीछे छोड़ता है तो लाजिम तो नहीं होगा ना कि वो अकेला ही काम कर रहा है। उसकी ग़िज़ा का ख्याल है, उसके माली मामलात का ख्याल है, उसके ट्रेनिंग प्लान जो है उसका ख्याल है, उसने कब कहाँ कितनी ट्रेनिंग करनी है, सीज़न में कितनी करनी है, ऑफ सीज़न में कितनी करनी है, कब आराम करना है, कब नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक खिलाड़ी के हवाले से प्लान होती हैं। जो इंडिविजुअल गेम होती हैं, इनफरादी तौर पर जो खेलें जिनमें खिलाड़ी शिरकत करते हैं, उनका और तरीक़ाकार है। जो टीम गेम्स हैं उनमें और तरीक़ाकार है। तो पाकिस्तान में असल में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि लगभग 25 करोड़ का मुल्क हो और 7 खिलाड़ी आपके वहाँ पर ओलंपिक में शरीक हो। तो ये सोचने की बात है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, चारों सूबे जो हैं उनकी सूबाई वजारतों के लिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबों की ज़िम्मेदारी है। एक IPC मिनिस्ट्री है जो कि उनको ऊपर से देखती है। वफाक में राना साहब वहाँ पर मिल रहे हैं लोगों से जो पाकिस्तान के मुशीर हैं वज़ीर आज़म की, और उस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। तो वो वहाँ पर मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि वो कुछ ऐसी चीज़ें देख कर आएँ जिससे उनको कुछ लगे कि पाकिस्तान की खेलें पीछे क्यों हैं, तो वो उसको बेहतर करने के लिए कुछ इक़दामात करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि फ़ौरी तौर पर उसका कोई इम्कान नहीं है, मुश्किल होगा, लेकिन ये ठीक है। 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं, लोग 4 साल के बाद उसके बारे में बात भी करते हैं।
لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں وہ کھیلوں کا وہ ماحول نہیں ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہی آپ کو اولمپک میں نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے سوئمر ہیں, اگر آپ کے شوٹرز ہیں, اگر آپ کے جتنے بھی 3 یا 4 تو میرا خیال ہے پاکستان وہ کھیلیں ہیں جن میں شریک ہو رہا ہے, اور اگر ان میں سب میں اگر آپ اپنی کارکردگی دیکھتے ہیں تو یہی ہے نا کہ آخر میں آ رہے ہیں, آخر میں آ رہے ہیں. تو آخر میں آ رہے ہیں تو آج تک تو کسی نے یہی شرنک ہوتا گیا نا پاکستان کا دستہ. اگر دستہ کم ہوتا چلا گیا, اگر کسی کو اس سے فرق نہیں پڑا کہ پاکستان کے دستے میں کمی کیوں آ رہی ہے, تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے میڈل جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے. وہ جو گھومنے پھرنے گئے ہیں گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے. دیکھیں دراصل کھیل میرے خیال سے 2 ممالک کو یا جتنے بھی ملک ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو جوڑنے والا کھیل ہوتا ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اولمپکس ایک اتنی بڑی ٹرم ہے, اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کئی کھیل آ جاتے ہیں, اس میں شوٹنگ آ جاتی ہے, سوئمنگ آ جاتی ہے, جیولن تھرو آ جاتا ہے, بہت کچھ آ جاتا ہے. اتنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو بچوں کو اتنی مہارت ہوتی ہے ہر چیز کی, اور اگر آپ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے کھیل کا, ہمارے جو ہم اسپورٹس جس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں اس کا آگے کوئی فیوچر ہے, تو پھر آپ کو ایتھلیٹس بھی مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جو 7 لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر تو آپ سمجھیں کہ بس آپ کا ہر کھیل ہی دن بدن ضائع ہوتا جا رہا ہے. کمنگ بیک ٹو کرکٹ, حافظ صاحب, کیونکہ سری لنکن ویمن کرکٹ ٹیم نے اعزاز اپنے نام کیا, پہلی بار ایشیا کپ انہوں نے اپنے نام کیا. اس سے پہلے انڈیا متعدد بار جیت چکا ہے, لیکن اس کے بعد اب فائنلی انہوں نے یہ کریڈٹ اپنے نام کیا. کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے ایک اچھی کامیابی سری لنکا کرکٹ ٹیم کو دیکھتے ہوئے وہ ان کی ویمنس ٹیم کو سب سے پہلے تو مبارکباد سری لنکن کرکٹ بورڈ کو, کیونکہ جو حال ان کی مینس کرکٹ کا ہے, اللہ نہ کرے کہ ان کی ویمنس کرکٹ کا بھی وہ حال ہو جائے. ویمنس ٹیم ان کی فیورٹ نہیں تھی ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے. فیورٹ ٹیم انڈیا تھی جو کہ ہاٹ فیورٹ کے طور پر میدان میں اترے تھے, لیکن کریڈٹ ہے انہوں نے سیمی فائنل میں پاکستان کو ہرایا, فائنل میں انہوں نے انڈیا کو ہرایا. اور ان کی 2-3 بیٹرز ایسی ہیں, بالخصوص عطا پتو جو ہیں جو ان کی بیٹر ہیں ٹاپ آرڈر میں کھیلتی ہیں, انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں بڑی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے رنز کیے, اور جو مشکل رنز تھے, اور یہ جو کل فائنل تھا یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا کہ کوئی رنز کم نہیں کیے تھے انڈیا نے, رنز انہوں نے بالکل ٹھیک کر لیے تھے. فائنل میچ میں جو ناک آؤٹ میچ ہوتا ہے اسی حساب سے, تو اس کے باوجود سری لنکا کے بیٹرز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیم کے خلاف جو مواقع کے اعتبار سے, سہولیات کے اعتبار سے, اور جس کے بارے میں ایون اگر آپ اسکل کی بھی بات کرتے ہیں تو صلاحیت کے اعتبار سے بھی ان کے پاس چیزیں زیادہ موجود تھیں, ان کے ریسورسز بہتر تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اور چیز کر کے وہ جیتنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. کریڈٹ ہے سری لنکن ٹیم کو کہ انہوں نے ایک اپنے سے بہتر ٹیم کو فائنل میں شکست دی ہے, اور اس کا اظہار جب پھر وہ جیتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے اس کی خوشی کا اظہار کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس بے چینی کے ساتھ اور کس شدت کے ساتھ وہ اس فتح کا انتظار کر رہے تھے, اور جو ان کو بالکل اس وقت میں ملی ہے جب شاید ان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. سری لنکن ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے ان کا کہ انہوں نے ایک اچھی ٹیم کو ہرایا. اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان کا سفر ختم ہوا سیمی فائنل میں, سیکھنے والی چیزیں ہیں پاکستان کے لیے بھی, لیکن سری لنکن ٹیم نے اچھی کرکٹ کھیلی. انڈیا ٹورنامنٹ پورا اچھا کھیلے, میرا خیال کو وہ میچ ہارے نہیں, پہلا ہی فائنل میچ وہ ہارے ہیں, ان بیٹن تھے فائنل تک. کریڈٹ سری لنکن ٹیم کو کہ انہوں نے بہت سی کرکٹ کھیلی. آئی تھنک اس سے پہلے ایک بار شاید بنگلہ دیش ایک بار جیتا تھا ایشیا کپ میں, اور اس کے بعد پھر انڈیا متعدد بار جیتا, لیکن بہت بڑی بات ہے ایگزیکٹلی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ٹیم جو سب کو معلوم ہے کہ وہ جیتنا ہے, اس ٹیم نے اس کو ہرا کر ایک چیز اپنے نام کریں, تو ٹورنامنٹ جیتنا, اور اس کے بعد پھر ایک ایسا ایونٹ جیتنا جہاں پر آپ کے بارے میں کسی کو کوئی خاص خیال نہیں تھا کہ آپ جیت پائیں گے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں کرکٹ بورڈ کی تو ابھی تک بہت ساری چیزیں سامنے آئی نہیں ہیں چیمپئنز ٹرافی کو لے کر. مطلب جس طرح سے بہت ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کی جانب سے آ رہی ہیں, دیگر ممالک کی طرف سے آ رہی ہیں. انگلینڈ نے بھی کہا کہ پاکستان کو ہوسٹ کرنی چاہیے. پی سی بی کی طرف سے کوئی خاص رد عمل یا کوئی خاص بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا. بہت سارے فارمر کرکٹرز بہت سارے گفتگو بھی کریں اس حوالے سے. شاہد آفریدی صاحب نے بھی اپنا ایک اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک باپ اپنی چیزوں کا جس طرح سے خیال رکھنا چاہیے, اگر اس طرح سے نہ رکھ رہا ہو تو پھر اس کا حال ڈیفینیٹلی برا ہی ہو جاتا ہے اس گھر کا. حافظ صاحب اگر ہم دیکھیں کرکٹ بورڈ ہے ہمارا, پی سی بی ہے, یہاں پر محسن نقوی صاحب اس کے چیئرمین ہیں, بہت سارے لوگ ان کو مشورے دینے والے بھی وہاں پر ہیں, ایک بہت بڑی ٹیم ہے ساری جو کرکٹ کو لے کر آگے چل رہی ہے. سرجری کی باتیں ہوئیں, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. شاہد آفریدی صاحب نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ ایک باپ کا رول بورڈ ادا کرتا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ باپ اپنے فرض ٹھیک سے ادا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے, جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا وہ متعدد بار یہ گفتگو کر چکے ہیں, ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. ایسے ہی الفاظ کہ کھلاڑیوں
کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان ورلڈ کپ ہارا ہے اور برے طریقے سے ہارا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، پہلے بھی اٹھایا اور وہ آج بھی اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ زیادہ بہتر انداز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے معاملات کو چلانا چاہیے۔ اگر کھلاڑی آپ کے پاس موجود ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اگر اب وہ کارکردگی کا وہ معیار نہیں رہا تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے اور اگر آپ ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی آنے والے دنوں میں بھی۔ تو شاہد آفریدی صاحب کے جو خیالات ہیں وہ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو، ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی جو دوہری ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار پہلے بھی کر چکے ہیں، پھر انہوں نے اس کو دہرایا ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فل ٹائم چیئرمین کی ضرورت ہے، اور چونکہ محسن صاحب وزارت داخلہ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے شاہد صاحب کا کہ شاید ان کے پاس وقت اتنا نہ ہو کہ وہ کرکٹ بورڈ کو پورا وقت دے سکیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو تو ایک طرف جانا چاہیے چیئرمین کرکٹ بورڈ کو، دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین۔ بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک شعبے کی طرف یا کسی ایک ذمہ داری کی طرف جائیں، وہ یہی چاہیں گے کہ وہ دونوں چیزیں ساتھ ہی چلائیں۔ ان بظاہر اس سے پاکستان کرکٹ کو کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ کرکٹ بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایون ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے چلانے والے لوگ ہیں، شاید آفریدی صاحب نے تو ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کر چکے ہیں، وہ بیان دے چکے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو لوگ ڈومیسٹک کرکٹ میں پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ مطلب کیسے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے انڈ پر ہیں ساری چیزیں کہ وہ فیصلوں کو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وقت پر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ کریں گے پھر بات ہوگی کیا ٹھیک تھا نہیں تھا، کیا بہتر ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ابھی تک تو یہی ہے کہ کوئی اتنی اچھی کرکٹ ایڈمنسٹریشن پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو کسی کام کی مہارت نہ ہو، وہ اگر اس کی سربراہی میں آ جائے تو چیزیں نسبتاً مشکل ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں نے گاڑی چلانی ہے اور مجھے گاڑی چلانی ہی نہیں آتی اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ گاڑیوں کی رکھوالی کرنی ہے تو میں مطلب کس طرح سے کر سکوں، یہ مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ذکا اشرف صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو صرف کرکٹ کے چیئرمین تھے، ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی، کرکٹ کا حال تب بھی برا تھا۔ آج محسن نقوی صاحب ہیں تو وہ دو ذمہ داریوں کے اندر مطلب ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن کرکٹ سے وہ بھی مطلب خود سے کرکٹ کوئی بہت زیادہ کھیلے نہیں ہیں۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیزیں سلسلہ جب سے ہم نے نان کرکٹرز کو اس چیز کے اندر ہم نے زبردستی آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی معاملات تھے بیک اینڈ جن کی وجہ سے وہ یہاں تک آئے ہیں، اس کی وجہ سے کرکٹ کو زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کتنے کرکٹر چیئرمین گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور اگر آپ ذکا اشرف صاحب جو ہیں اگر وہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے تو ان کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ یہ کسی حکومتی عہدے پر بھی ہیں اور ان کو وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ جب آپ کی ذمہ داری، آپ کی توجہ تقسیم ہوتی ہے تو پھر آپ کی اس فیصلہ سازی کے اوپر جو آپ وقت دے رہے ہیں اس کے اوپر سوالات ہوتے ہیں کہ کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کیا یہ حکومت میں بھی ہیں، ایک وزارت سنبھالے ہوئے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چلا رہے ہیں، کہیں ان کی کارکردگی اس وجہ سے تو خراب نہیں ہو رہی ہے کہ شاید یہ پورا وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر وہ پورا وقت دے رہے ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو پھر یہ ہوگا کہ پھر سارے کے سارے ان کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر یہ بات ہوگی کہ پورا وقت دینے کے بعد بھی آپ اس کو اس انداز میں نہیں چلا رہے ہیں جس کی پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے، تو پھر آپ کی اہلیت کے اوپر سوال آئے گا کہ واقعی آپ بہتر انداز میں کسی بھی ادارے کو چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں۔ کرکٹ بورڈ کو چلانا اور کسی وزارت کو چلانا یا کسی صوبے کو چلانا یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اب جس کو اس کی سمجھ ہوگی اس کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس میں چیزیں مختلف ہیں، کس طریقے سے آپ کا صوبہ چلتا ہے، وزارت کس طریقے سے چلتی ہے اور کرکٹ بورڈ کیسے چلتا ہے۔ اگر تو کسی کو جو کر رہا ہے اگر وہ اس میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اصل میں فرق جو ہے وہ واضح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ جیسے کوئی ایک سرکاری ادارہ اور چلتا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ویسے چل جائے گا، تو چل رہا ہے، پھر وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ بھی چل رہا ہے۔ حافظ صاحب، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں میزبانی کی بات ہوتی ہے تو سب لوگ اس کی تیاریوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کیوں
کہاں ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں. بنگلہ دیش بھی میزبانی کی بات بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے, سری لنکا میں ہو رہی ہے, بھارت میں ہو رہی ہے, 2026 میں ایشیا کپ کی بات ہو رہی ہے. پاکستان ہی کیوں؟ جب بھی پاکستان پر بات آتی ہے تو پاکستان, ہم تو مطلب افغانستان کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے, جس نے آنا ہے, جس نے نہیں آنا نہ آئے. مطلب ہم خود بھی ایک جو ہے نا وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں کہیں پر. کیا ریزن ہے؟ کیا ماضی میں کیے ہوئے فیصلے ہیں جو یہاں پر آ کر ہمیں اس ابہام میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم سے چیمپئنز ٹرافی چلی جائے, یا واقعی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے, انڈیا کا ہی مسئلہ ہے. باقی تو کسی نے اگر کسی کی طرف سے کوئی بات, یا کسی بھی جگہ پر پوری دنیا میں اگر کرکٹ کی بات ہو رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے, تو صرف انڈیا, انہوں نے بھی ابھی تک باضابطہ طور پر نہیں کہا, ان کا بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی سی سی نے بھی نہیں کہا ابھی تک باضابطہ طور پر. وہ مختلف اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کو ہوسٹ کے طور پر بجٹ رکھا ہے, لوگ اس کو بات کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کو ہوسٹ کے لیے بجٹ رکھا ہے. لیکن انڈیا کے علاوہ تو کسی کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اور کوئی لوگ پاکستان میں کھیلنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں سری لنکا, تمام دنیا کے ملک کھیل کر گئے ہیں, پاکستان کا مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے سر دست. آج کی تاریخ میں جب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں, آج تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو بنگلہ دیش کی ٹیم نے آئندہ ماہ پاکستان آنا ہے کھیلنے کے لیے, ان کی اے ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے کھیلنے کے لیے. سوائے انڈیا کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو انڈیا کا مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ, وہ بھی کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا مسئلہ ہے. وہ دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی اور ملک نہیں کھیل رہا تو اس کی وجہ سے کچھ اعتراضات ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک نے, جو کرکٹ بورڈ ہے جس نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا سفر کرنا ہے, ایون اس کے میڈیا نے بھی باضابطہ طور پر تو کسی نے بھی نہیں کہا, بی سی سی آئی سمیت, اور ان کے میڈیا, انڈین میڈیا کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا ہے, ان کے تو میڈیا میں بھی کسی میں یہ بات نہیں ہے. تو یہ تو صرف انڈیا کی طرف سے ہے. جیسے مطلب وکرانت گپتا کی جانب سے بار بار ایک چیز سامنے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے, وہ یہ بات کر رہے ہیں, کچھ ہی بھی ہوتا ہے, کیا سرائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. حافظ صاحب, میں نے آپ سے پہلے بھی اس بارے میں ایک سوال کیا تھا, ابھی پھر یہ بات کروں گی کہ جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں, فلاں مسائل ہیں, فلاں مسائل ہیں, یہ مسائل سیکیورٹی کے صرف کرکٹ کے لیے کیوں؟ باقی تو تمام کھیل ہوتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ اب کیا یہ سیکیورٹی کے مسائل کا, یعنی انڈیا کی جانب سے یہ آ رہا ہے نا کہ سیکیورٹی کے میں نے ریزنز وہی تو عرض کیا ہے, تو سیکیورٹی کے مسائل صرف کرکٹ کے لیے کیوں؟ باقی تو سارے کھیل ہوتے ہیں. ان کی سوچ ہے نا, ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. ہمیں روزانہ کسی کا نام لے کے اس کو, ٹھیک ہے ان کے اپنے خیالات ہیں وہ کرتے رہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ کریں, ٹھیک ہے, جس نے بھی آنا ہے. کوئی اس میں ایسا تو نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی اٹھائیں اپنا سامان اور پاکستان سفر کر لیں. ایک طریقہ کار ہے. آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی پاکستان کو دی ہے, ٹھیک ہے, وہ چلے جائے, وہ ادھر چلے جائے, کیا اس کا نام ہے, وہ ہائیبرڈ ماڈل پر لے کر جانا چاہتے ہیں, چلے جائیں. پاکستان اگر کرکٹ بورڈ فیصلہ کرے کہ اس نے کیسے آگے بڑھنا ہے تو ٹھیک ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا رہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے, بیٹھا رہے. کوئی زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. حالات تو دنیا میں ابھی امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے مہم چل رہی ہے, وہاں پہ الیکشن کیمپین, تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی, ان کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ہوتی رہتی ہیں چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص وجہ ہے, کوئی ایک خاص چیز ہے جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں. دیکھیں 2025 فروری مارچ میں کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. 2025 کی فروری مارچ میں حالات کیا ہوں گے, اللہ نہ کرے کہ کوئی مشکل صورتحال کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے. لیکن آج کے جب ہم بیٹھے ہیں, جب جولائی ختم ہو رہا ہے 24 کا, تو آج کے دور تک, آج کے وقت تک تو ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں, بنگلہ دیش بھی پاکستان کھیلنے کے لیے آ رہی ہے, اور اسی برس میں پاکستان نے اور بھی ٹیموں کو اس ورلڈ کپ سے پہلے ہوسٹ کیا. بالکل. سو یہی پاکستان کر سکتا ہے نا. چیمپئنز جو پی ایس ایل کے میچز ہیں 4 مختلف شہروں میں ہو گئے, مختلف ٹیمیں پاکستان میں آ کر کھیل گئیں, تو وہ انہی حالات میں کھیل رہی ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کہہ دینا آج یہ کافی نہیں ہے, اور بار بار اس کو, میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کہتے ہیں بارڈر پار سے بھی, ٹھیک ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, وہ یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو کرکٹ کی آپ کو جو ہے نا وہ بات لوگوں کو کرنی چاہیے زیادہ, جو بھی لوگ بات کرتے ہیں,
کیونکہ جب یعنی میزبانی سے ہٹ کے اس وقت کرکٹ مطلب ہم نے کھیلنا کس طرح سے ہے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ نہیں جو لوگ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کرکٹ کی بات کریں، کیونکہ جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انگلینڈ پاکستان آیا تھا، نیوزی لینڈ پاکستان آیا تھا، ساؤتھ افریقہ پاکستان آیا تھا، بنگلہ دیش پاکستان آیا تھا، یا انڈیا پاکستان پاکستان انڈیا گیا ہے، اور ویسٹ انڈیز پاکستان آیا، ان کی ویمنس ٹیمیں آئیں، پی ایس ایل میں تمام لوگ پاکستان کھیلنے کے لیے آئے، انہی حالات میں آئے نا، تو پاکستان یہی کر سکتا ہے نا، آپ نے کسی کو اگر دکھانا ہے کہ ہم کس طرح کے انتظامات کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پاکستان نے ماضی قریب میں کی ہیں، اسی کی بنیاد پر دیکھیں آسٹریلیا نے بہت مشکل سے پاکستان ٹریول کیا مختلف وقتوں میں، لیکن گزشتہ اگر آپ دیکھتے ہیں 36 مہینوں میں یا 24 مہینوں میں تو دنیا کی تمام بڑی ٹیمیں پاکستان آ کر کھیل کے گئی ہیں، آسٹریلیا بھی کھیل کر گیا ہے، انگلینڈ بھی کھیل کر گیا ہے، انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیل کے گیا، آسٹریلیا ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیل کے گیا، تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، باقی خاص جگہ سے اس کی آواز آتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ آپ اس حوالے سے وہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کرکٹ کے اعتبار سے اگر اس چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے سامنے رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسپورٹس شوز میں اگر آپ سیکیورٹی ڈسکس کرتے ہیں وہ اتنا اچھا میسیج نہیں جاتا، پھر بات اور طرف چلی جاتی ہے، تو کہ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جو باتیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ یہاں سے بھی ہوتی ہیں، بالکل لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسائل ہیں تو پھر یہاں پر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ مسائل ہیں آپ کی وجہ سے، تو یہ تو دونوں طرف کی بات ہے نا، پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ رکتا نہیں ہے پھر کسی جگہ پر۔ دیکھیے کرکٹ ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے خیال سے آئی سی سی پر چھوڑ دینی چاہیے، مجھے جہاں تک سورسز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئی سی سی ہی کنونس کرے گا بی سی سی آئی کو، کیونکہ دیکھیں بی سی سی آئی سی سی سے کنونس ہوتا ہے یا پی سی بھی اس کو کنونس کرتا ہے یا جو بھی کنونس کرتا ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، دا پرابلم از دیٹ کہ سیکیورٹی کے کیا پہلو ہیں، کتنی سیکیورٹی پاکستان میں ہے، کیا ہم فراہم کریں کیا نہیں کریں، یہ تمام معاملات آئی سی سی کی طرف چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ آئی سی سی نے پاکستان کو میزبانی دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حافظ صاحب تیاریوں کی طرف، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی خبر تو ہوگی کہ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں پاکستان کی طرف سے کیسے ہو رہی ہیں، بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، اگر ہم دیکھیں کہنے کو تو 6 سے 5 مہینے ہیں لیکن ایسے گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو کیا ہم تیار ہیں میزبانی کے لیے؟ دیکھیے جن وینیوز پر انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی ہے وہ سارے کے سارے وینیوز جو ہیں، اگر انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی انٹرنیشنل کرکٹ میں ضرورت ہوتی ہے وہ تمام تقاضے اس کے پورے ہوتے ہیں، چونکہ چیمپئنز ٹرافی ہے، آپ 1996 کے بعد پہلی مرتبہ کسی آئی سی سی کے ایونٹ کی میزبانی کر رہے ہوں گے تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار ذرا اسٹیڈیمز کی حالت بہتر ہو جائے، جو اسپیکٹیٹر فرینڈلی بن جائیں حالات، اور اسٹیڈیمز آپ کے ذرا زیادہ اچھے لگیں، کیونکہ براڈ کاسٹ ہوگا، ساری دنیا میں میچز دکھائے جائیں گے، تو آپ اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کرکٹ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اب اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو تعمیراتی کام ہے یہ شروع کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے، ان سے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اسٹیڈیم ذرا بہتر نظر آئیں، کیونکہ 7 ملکوں کی آپ نے میزبانی کرنی ہے، وہ ساری ٹاپ کرکٹنگ نیشنز ہیں، تو براہ راست تو کھلاڑیوں کا کوئی تعلق نہیں نا کہ کیسے انتظامات ہیں شائقین کے لیے، کیونکہ وہاں انہوں نے تو اس سے نہیں جانا، وہاں پر تو وہ جو باہر سے لوگ آئیں گے، جو آپ کے مقامی لوگ ہوں گے یا جو میڈیا آپ کو انٹرنیشنلی کور کرنے کے لیے آئے گا، وہ مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اسٹیڈیمز جو ہیں ٹھیک ہے اچھے نہیں ہوں گے بہت جتنے دنیا کے مقابلے میں، لیکن پاکستان کے مسائل بھی بہت رہے نا جو دنیا کو جن مسائل سے گزرنا نہیں پڑا، تو وہ بہت سارے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان اگر مشکل میں رہا ہے تو وہ بھی کسی کی وجہ سے ہی رہا ہے نا، پھر اگر انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں نہیں ہوئی تو اس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے پاکستان کو، تو اسٹیڈیمز کی جو حالت ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ حافظ صاحب یہ ریکنسٹرکشن اور سارا کچھ پی ایس ایل بھی یہیں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب چیئرمین صاحب کا خیال تھا کہ اس کو مزید خوبصورت اور مزید بہتر ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ہاتھوں سے باندھی ہوئی رسیاں پھر دانتوں سے کھولنی پڑ جاتی ہیں، اب اتنے قریب جا کر ابھی تک دیکھیں ان کے پاس ایک تو ہوگا نا کہ ڈیڈ لائن تو ہوگی، آپ اس کو کس وقت آپریشنل کر سکتے ہیں، تو اس کو یقینی بھی بنانے کے لیے کام کیا جائے گا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے قذافی اسٹیڈیم جو کہ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے کرکٹ بورڈ کا، وہاں پر اگر آپ وہی تیار نہ ہو تو آپ باقی وینیوز کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو یقینی طور پر اس کو اس کے جو مقررہ وقت ہے اس میں وہ بالکل کریں گے اور کرنا بھی چاہیے، یہی بات ہے کہ کیا اس وقت
کرنا چاہیے تھا، اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، یا اس کے بعد اگلی مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے تھی. یہ ایک بحث ضرور ہے کہ اس پہ اس وقت ہی ضروری تھا، لیکن اب انہوں نے کر لیا. اس کا حل کوئی نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو بر وقت مکمل کرنا ہے، بر وقت مکمل کرنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی رکاوٹ رہ نہ جائے. تو اگر اس کو مکمل کریں گے تو اچھی بات ہے، لیکن جو اسٹیڈیمز کی حالت ہے اس کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اسپیکٹیٹر فرینڈلی ہونا چاہیے، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو آج بڑھنی چاہیے. یہ آج ملک کی آبادی وہ نہیں ہے جو 87 میں تھی، آج آپ 2024 میں ہیں. تو اگر آپ کی آبادی بڑھی ہے 1987 سے لے کر 2024 کے دوران، تو پھر آپ کو اپنے جو اسٹیڈیمز ہیں ان کی جو گنجائش ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اور یہ بڑے منصوبے ہیں، ان کو جوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی ایونٹ کے ساتھ، کسی بھی سیریز کے ساتھ. آپ کو کچھ نئے وینیوز کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت بہرحال ہے. بالکل ہے، اور آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے یا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت بڑا ملک ہے پاکستان، اور یہاں پر ڈفرینٹ ایسے پلیٹ فارمز ہیں، ایسے وینیوز ہیں جہاں پر آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اب خود کو وہیں پر مختص کیا ہوا ہے. اسی کے ساتھ وی آر اباؤٹ ٹو ریپ اپ دا شو، لیکن جاتے رہتے ایک اور سوال حافظ صاحب، تھوڑا سا تنگ آپ کو میں اور کر لوں. جی ہمارے پلیئرز کو کیٹیگریز میں شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے فلاں پلیئر ہے، شاید آپ کو اسپیشلی کون سی کیٹیگری میں شامل کرنا ہے، نیچے لے کے آیا جا رہا ہے. حافظ صاحب، میرے دل میں ایک سوال آ رہا تھا کہ کیٹیگریز میں شامل کریں بہت اچھی بات ہے، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ڈسپلن پر نہیں ہوگا، فٹنس پر نہیں ہوگا، ابیلٹی پر نہیں ہوگا، میرٹ پر نہیں ہوگا، تمام چیزیں درست ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر سلیکشن کی بات آئے اور سلیکشن کمیٹی پھر سے شاید آپ کو شامل کر دیتی ہے، پھر سے وہی غلطیاں دہرا دیتی ہے، تو پھر کون جواب دے؟ دیکھیے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آگے کیا جو نئے ہیڈ کوچ ہیں دونوں فارمیٹ کے، ریڈ بال میں اور وائٹ بال میں، گلیسپی اور گیری کرسٹن، وہ کیا سوچتے ہیں اور کیسے اپنی ٹیم کو، وہ کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو 2 سال میں کس طریقے سے آگے چلانا چاہتے ہیں. ان کے پاس کیا آپشنز ہوں گی کہ وہ انہی پلیئرز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ کچھ اور مختلف انداز سے لے کر جائیں گے. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے، اس میں خود پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے، جو ان کی فیصلہ ساز ہیں. کیا ان کے پاس یہ مواد موجود ہے کہ وہ ایک اگر 2 3 4 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر کرتے ہیں تو ان کی جگہ پر کن 3 4 کھلاڑیوں کو لے کر آتے ہیں. یہ نہ ہو کہ پہلے سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہو جائے. اگر آپ پرفارمنس بیس جائیں گے تو پھر یقینی طور پر اس کا فیصلہ تو اصولی طور پر وہ ہونا چاہیے بالکل کہ پرفارمنس بیسڈ ہے. کس کھلاڑی کی کارکردگی گزشتہ پورے برس میں ایسی ہے کہ آپ اس کو اگلے سال کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کی پیشکش کرتے ہیں، اور کون ہے جس نے گزشتہ 1 سال میں آپ کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے یا جو بھی آپ نے مواقع دیے ہیں، وہ کھلاڑی وہاں سے آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ اس کی جگہ لے سکتے ہیں. یہ بڑی گہری بعض لوگوں کے لیے مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر تو آپ میرٹ پر جائیں گے تو پھر آپ کو تعداد اگر آپ کم کر دیں، اگر آپ کے پاس پلیئرز نہیں ہیں اتنے زیادہ، لازم نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کسی بس پہ بٹھانا ہے. اگر آپ کے پاس اتنے نمبر آف پلیئرز نہیں ہیں جن کو آپ سینٹرل کانٹریکٹ پیشکش کرنا چاہتے ہیں، آپ کم کر دیں پھر تعداد، پھر آپ اس سیریز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ دے دیں. لیکن یہ سوال تو ہوگا جب سینٹرل کانٹریکٹ کی بات آئے گی کہ شاداب کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، افتخار کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، فخر کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اعظم کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہو سکتا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ سینٹرل، جس طرح انہوں نے پچھلے سال میرا خیال دیا تھا تو عماد وسیم کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں ڈال دیا تھا، انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. تو آگے لیگ کرکٹ ہے پلیئرز کی، بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی سننے کو ملتی رہتی ہیں. اچھا حافظ صاحب، محمد عامر بہت ساری پرفارمنسز دے رہے ہیں، بڑی اچھی اچیومنٹس بھی کر رہے ہیں، 3 لیگز میں انہوں نے کھیل پیش کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ مکمل طور پر واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی جو فاسٹ بولنگ اس وقت ہے. شاہین آفریدی ہیں، حارث ہیں، شاہنواز. پہلے تو اپنے فاسٹ بالرز کو فٹ کرنا پڑے گا نا پاکستان کو، یا آپ کے فاسٹ بالرز کی فٹنس ہے یا نہیں ہے. میرا خیال یہ بنگلہ دیش میں کھیلنے گئے ہیں، وہاں بھی ہار گئے ہیں. بنگلہ دیش اے سے، جو کہ شاید بنگلہ دیش بی سی ہو، اے نہ ہو، اے بھی نہیں ہے، تو وہاں بھی یہ ہارے ہیں. تو وہاں پر کھلاڑی انفٹ بھی ہوئے ہیں. تو شاہنواز دھانی بھی ہوئے میرا خیال پہلے، اس کے بعد کاشف علی کو بھی مسئلہ ہوا ہے، شاید ایک آدھ اور بھی انجرڈ ہوا ہے. تو آپ تو بنگلہ دیش اے کے خلاف ہار گئے ہیں، جو کہ بنگلہ دیش اے نہیں ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کی جو اے ٹیم ہے وہ پاکستان ٹریول کرے گی. یہ ان سے نچلے درجے کے کرکٹرز تھے جن کو انہوں نے پاکستان، اور پاکستان کی طرف سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہوئے کھلاڑی اس اے ٹیم کا حصہ تھے، جس کو بنگلہ دیش کے خلاف ڈارون میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا.
تو یہ تو پکچر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سامنے سے دھندلی تصویر ہے، مطلع برآلود ہے، اتنی زیادہ کچھ صاف چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اگر انہی میں سے سینٹرل کانٹریکٹ میں آنے ہیں لوگ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر حالات کیا ہوں گے. مطلب بارود مطلع برآلود ہے. آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا. حافظ صاحب نے مجھے جو ہے نا وہ اردو دان بنا دینا ہے کسی دن، اتنی زبردست. ایک آپ کا گورکھ دندا مجھے نہیں بھولتا، بہت زبردست آپ نے بولا تھا. خیر حافظ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور جس طرح سے آلموسٹ تمام پہلوؤں پر ہوئی اور ڈسکشن ہوئی اولمپکس پر، اور اسپیشلی فاسٹ بولرز کی انجری جو کہ بہت امپورٹنٹ اس وقت ایشو ہے پاکستان کا، بیکاز چیمپئنس ٹرافی ایک طرف، تمام ایونٹس ایک طرف، لیکن وین یور پلیئرز آر انجرڈ تو پھر یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو پروو یور سیلف. کیونکہ اگر آپ کے کھلاڑی فٹ ہوں گے، آپ کا کھیل اچھا ہوگا، آپ کی کرکٹ اچھی ہوگی، تو پھر میزبانی کہاں ہو کہاں نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. پاکستان اپنی کارکردگی سے ملک بھر میں، دنیا بھر میں جانا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی، اگر آپ کی کرکٹ اچھی نہیں ہوگی، تو پھر آپ میزبانی کر بھی لیں، فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. خیر حافظ صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، آپ کو جوائن کریں گے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.